बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार का मुताला जारी है। आज मैं एक और नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुरान मजीद की तफसीर व तावील एक बड़ा मौजू है जिसके तहत बहुत सारी नशिस्तें हो चुकी हैं और आज की नशिस्त भी उसी सिलसिले की है। डॉक्टर अम्मार नासिर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तफसीर व तावील के बड़े मौजू के तहत हमारी कई नशिस्तें हो चुकी हैं। आज की नशिस्त जो है उसका जो मौजू है वो है इल्म के बग़ैर, यानी ज़रूरी इल्म के बग़ैर कुरान की तफसीर से इज्तिनाब है। जी ये एक ज़ैली उन्वान है जिसके तहत कुछ आसार मेरे सामने हैं। मैं ये आसार आपके सामने रखता हूँ ताकि सहाबा के यहाँ एक तस्वीर जो बनती है इस एहतियात की वो हमारे सामने आ सके। मेरे सामने सबसे पहले रवायत है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिग़ैरि इल्मिन फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ये बड़ी मशहूर रवायत भी है और ये जी बिग़ैरि इल्मिन, बग़ैर इल्मिन और बाज़ तुरुक़ में बिराई ही, जी बिल्कुल ठीक, ऐसे दोनों ताबीरें हैं और मुराद एक ही है। बग़ैर इल्मिन और बिराई ही दोनों ताबीरें आई और वो वाज़ेह करती हैं। तो कुरान की तफसीर में, कुरान की तौज़ीह और तशरीह में जहाँ ये सारे पहलू मक़सूद हैं, उस पर गौर, जुस्तजू, उसके अजायब को तलाश करना, उसके ज़हर को बतन और उसके बतन को जानकर उसकी तौसीह करना, उसका इतलाक़ करना, उसके निकात और रुमूज़ को समझना, तो एक ये पहलू अहम है। और दूसरी तरफ ये कि इसमें एहतियात भी मलहूज़ है। यानी कुरान मजीद ने ख़ुद अपने मज़ामीन के बारे में जो एक तक़सीम की है, मुतशाबिहात हैं, मुहकमात हैं, उसको मलहूज़ रखना। और तीसरा ये कि इसमें अहले इल्म के भी मदारिज हैं। यानी एक ही बात, हर बात को समझने के लिए अल्लाह ने सब लोगों में इस्तेदाद और मदारिक यकसा नहीं रखे। तो जो चीज़ें अहले इल्म के गौर करने की हैं, उनके समझने की हैं, उनको उनके सपुर्द करना, और जो एक आम आदमी से मुतल्लिक़ हैं उन पर इक्तफ़ा करना, ये भी कुरान से मुतल्लिक़ होने और हिदायत पाने का एक पहलू है। तो उसी नौइयत का एक अदब या एक उसूल ये भी है कि ज़रूरी इल्म के बग़ैर और कुरान की तरफ किसी बात की निस्बत करनी है, कुरान के हवाले से कोई बात कहनी है, तो उसके लिए इल्म के और तफसीर के जो ज़रूरी वसाइल हैं और बात कहने के लिए जो एक ज़रूरी बुनियाद चाहिए होती है, उसके बग़ैर महज़ अपने ज़हन में एक बात आई, अच्छी लगी और उसको मंसूब कर दिया कुरान की तरफ। तो ये जो रुझान है इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अकाबिर सहाबा भी बहुत कंसर्न है, और इसमें तो जो वईद बयान की गई है वो बहुत शदीद है। यानी महज अपनी बात आई है अपने जहन में और वो लग रही है अच्छी, अब ये ज़रूरी तहकीक और ज़रूरी इल्म बहम पहुँचाए बग़ैर कि क्या अल्लाह ताला ने ये बात कही है या नहीं, या अल्लाह ताला की बात से इसकी तायीद होती है या नहीं, ये जो ज़िम्मेदारी का रवैया है ये अपनाए बग़ैर महज ज़हन में एक बात आई और उसको झट से कुरान की तरफ मंसूब कर दिया, ये है जिसको यहाँ ताबीर किया गया है बिराई या बिग़ैर इल्मिन। तो ये इतना शदीद, ख़ास तौर पर अगर उसके पीछे कोई फासिद अग़राज़ हैं तो फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। बहुत सख्त वईद है। वईद से लग रहा है कि ये ख़ास तौर पर अगर पीछे कोई फासिद अग़राज़ हों, अपना कोई रुझान या नज़रिया उसको सपोर्ट फ़राहम करने का जज्बा हो, लेकिन बुनियाद उसकी दयानतदाराना इल्मी तहकीक से कुरान में मौजूद ना हो, तो इस पर आदमी को अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए।
اور عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے، اور ایک ثواب کی نیت سے، ایک جذبے کے تحت بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے طور پہ قرآن کے بارے میں یہ اس لکھنا دور ہمیشہ ہی رہا، یہ فتنہ صحابہ کے دور میں پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ہمیشہ ہی کتاب اللہ اس سرگرمی کے لیے وہ مرکز بنتی رہی ہے۔ جدید دور میں بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ اصل میں لوگوں کے اپنے آئیڈیاز اور خیالات ہوتے ہیں جو ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنی اچھی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو ضرور یہی کہی ہے، اور پھر وہ تلاش کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دیانتدارانہ رویہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا۔ اب ایک اور آپ نے پہلو اس کا آ گیا کہ رائے سے بات کہی اور وہ اتفاق سے ٹھیک بھی ہے تو بھی یہ رویہ غلط ہے، کیونکہ اس نے وہ پروسیس یا طریقہ غلط ہے۔ تو جو پہلی روایت ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں روایتوں میں الگ الگ پہلوؤں کا ذکر ہے۔ پہلی میں ایسی بات کا ذکر ہے جس میں کوئی فاسد بات، بالکل ہی بے بنیاد بات، کسی غلط محرک سے محض اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن کی طرف منسوب کرنے کا محرک، تو اس کی وعید بڑی شدید ہے، بڑی شدید۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ ویسے ہی جیسے حدیث کے بارے میں کہا گیا نا کہ میری طرف اگر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جہنم میں آدمی اپنی جگہ بنا لے۔ تو اس میں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ غلط جان بوجھ کر ایک غلط بات قرآن کی طرف، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بات بنیادی طور پر اتنی غلط نہیں ہوگی، اس کا ایک ریلیشن بن سکتا ہے، لیکن آدمی نے وہ علمی غور و فکر کا اور جستجو کا عمل نہیں کیا، ذمہ دارانہ رویہ، علمی جستجو کا جو ایک مطلوب طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا، تو بات ہو سکتا ہے اتفاق سے، تکے سے ٹھیک نکل آئے، لیکن کہیں اس نے اصل میں اپنی رائے کی بنیاد پر ہے، اس نے قرآن سے اخذ نہیں کی، تو اس نے چاہے بات ٹھیک ہے لیکن اس آدمی کا طریقہ اور رویہ یہ غلط ہے، اس نے خطا کی ہے، اس پر وعید نہیں سنائی، لیکن آپ نے کہا لیکن متنبہ کیا ہے کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی صاحب علم ہے، وہ اپنے پورے پروسیس کو استعمال کرتا ہے، پھر بھی اس سے غلطی ہو جاتی، خطا تو یہاں بھی ہوگی۔ جی بالکل۔ تو آپ اسی سے اس کو الٹ کر لیں تو اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے، یہ ہے ایک عالم، اور اس کا آگے کسی حدیث میں، ایک اور حدیث میں ذکر بھی ہے، ہو عالم، قرآن پہ اچھی نظر رکھتا ہو، لیکن سمجھنے میں غلطی لگ گئی، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ دیانتداری سے ہوئی ہے، اس میں کوئی غرض شامل نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر وہ نتیجے کے لحاظ سے تو غلط ہوگا، لیکن پروسیس اس نے ٹھیک کیا، تو اس پر اگر کوئی نوعیت ایسی ہے تو ہو سکتا ہے اجر کا بھی مستحق ہو، ورنہ یہ کہ کم سے کم وہ وعید کا مستحق نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، شاید کہیں آگے زیر بحث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ قرآن مجید میں غلطی کرنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے، شاید آگے کہیں ذکر، کچھ تو منافق ہوں گے، بدنیت لوگ ہوں گے، لیکن بعض دفعہ کسی عالم سے، اس کو ذلت و عالم آپ نے کہا، ہاں جی، وہ الفاظ بالکل کسی عالم سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، تو منافق کی تو نیت خراب ہے، اس کے ساتھ الگ معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ جو عالم اگر دیانتدار عالم ہے، سچا عالم ہے، لیکن اس سے کسی بات میں غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو مہلت دو، اس کو موقع دو، ہو سکتا ہے سنبھل جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو محرکات جو ہے نا اور نیت، یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہی، لیکن ہمارے ہاں تفسیر کا ایک لٹریچر ہے پوری روایت میں، اور اس میں تفسیر بالرائے بھی موجود ہے، بلکہ اس کی مزید سب ہیڈنگ کر کے بالرائے محمود بھی کہا جاتا ہے، اس میں بہت ساری تفسیروں کو شامل کیا جاتا ہے، بڑی بڑی تفسیریں ہماری وہ بالرائے وہ بھی ہیں، اور روایت کے اندر تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ بالرائے کو پسند نہیں فرما رہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی رائے سے یہاں آپ جس رائے کی بات فرمانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور ہماری ہاں جو تفسیر بالرائے ہے وہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، تفسیر بالرائے کا تو مطلب تو آثار سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل میں یا تو وہ بات ایسی ہے جس کی بنیاد قرآن میں نہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو اس پر تو جہنم میں، قرآن سے باہر کی کوئی بات، قرآن کی تعلیم سے الٹ کوئی بات قرآن میں ڈھونڈنے کا جو رجحان ہے یہ تو بڑی سخت وعید ہے۔ لیکن دوسرا اثر جو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے رائے سے تفسیر کی ہے، اس کے بعد اصل میں ذہن میں آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، تو اس پر یہ وعید نہیں ہے۔ وہ اگر اس نے وہی بات غور کر کے اور جو علمی شرائط ہیں ان کو پورا کر کے وہی بات اگر کہی ہوتی تو وہ ٹھیک ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ، کیونکہ تفسیر بالمعصور کے مقابلے میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں واقعی اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کسی آیت کی تفسیر میں سلف سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے جو اقوال منقول ہیں ان کے علاوہ آپ کوئی بات نہ کہیں۔ تو تفسیر بالرائے کا ہماری علمی روایت میں جو مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معصور قرآن میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں ہی نہ، کیونکہ غلطی کا امکان تو ہے۔ تو جو محتاط اور سیف طریقہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا وہ بیان کر دیں، صحابہ نے کچھ بیان کیا وہ بیان کر دیں، ان کے شاگردوں نے ان سے سن کر کوئی مفہوم بیان کیا ہے، تو احتیاط یہی ہے کہ اس کے باہر نہ جائیں، وہی تو اس کے مقابلے میں تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ ہماری تفسیری روایت میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک رجحان تھا اور اس کے قابل فہم اسباب تھے، کیونکہ صحابہ کے دور میں ہی مختلف فتنے پیدا ہوئے، مختلف گروہوں نے قرآن کی آیتوں کو جن چیزوں پر محمول کرنا شروع کر دیا، تو اس کے لحاظ سے وہ رجحان ٹھیک تھا کہ بھی قرآن کی بنیادی تعلیم واضح ہے اور سلف سے منقول، صحابہ سے اور تابعین سے منقول اقوال و آثار کے دائرے میں رہنا یہ ایک محتاط طریقہ ہے اور وہ کافی ہے، اور تفسیر کا راستہ کھولنے سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ایک عام لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی سیف جگہ تھی۔ اب تفسیر کی طرف جائیں نہ، کسی آیت کی تشریح میں کوئی ایسی بات کہیں ہی نہ جو سلف سے منقول نہ ہو، عام لوگوں کے یعنی دینی حفاظت کے پہلو سے یہ ایک رجحان پیدا ہوا۔ لیکن اہل علم کے دائرے میں ظاہر ہے اس پابندی کو اتنی سختی سے قبول نہیں کیا گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی قول اگر صحابہ سے منقول نہیں، تابعین سے منقول نہیں، لیکن ضروری علمی شرائط پورا کرنے کے بعد اور دلائل میسر ہونے کے بعد قرآن سے وہ بات سمجھی جا رہی ہے، سمجھی جا سکتی ہے، تو یہ مضموم نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر فرق کرنا پڑا کہ ایک بالرأی المذموم ہے جو یا تو قرآن کی تعلیم کے الٹ ہو یا آدمی نے ضروری اہلیت بہم نہ پہنچائی ہو، یہ مذموم ہے۔ لیکن ایسی آراء جو زبان کی دلالت پر قائم ہوں، قرآن کے نظائر پر قائم ہوں، دین و شریعت کے فہم پر مبنی ہوں، ان کی روشنی میں ایسی آراء عکس کرنا قرآن سے جو چاہے سلف سے منقول نہ ہو، ٹھیک تو ہے، یہ فی نفسی ہی مضموم نہیں ہے، بلکہ وہ جو خود احادیث میں اور آثار میں چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ لا تنقضی عجائب، اور اس کے مختلف محمل سمجھنا اور اس کے وجوہ سمجھنا اور اس کے ظہر کو کے ساتھ ساتھ اس کے بطن کو بھی سمجھنا، اس کا ایک تقاضا ہے کہ اہل علم جو ہے یہ غور جاری رکھیں اور جو چیزیں بھی ان کے فہم میں آتی ہیں ان کو بیان کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ای ارض تقلنی و ای السماء تضلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا علم لی بہ۔ یہ اسی کا بیان مشہور سیدنا ابوبکر کا قول ہے کہ میں اگر قرآن مجید کی کسی بات کی توضیح کروں اور مجھے اس کا علم نہیں ہے، میرے پاس اس کی بنیاد اور دلیل موجود نہیں ہے، تو پھر میرے جائے پناہ کہاں ہے؟
کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی. اتنا بڑا گناہ ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ فلا تحرفوہ الی غیرہ. سیدنا عمر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی اور عام آدمی یا کسی اور چیز کے مفہوم کلام کو تم کسی مفہوم پہ محمول کر لو جو ہو سکتا ہے اس کی مراد نہ ہو، تو وہ اور چیز ہے. اللہ کی کلام کے بارے میں یہ غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پوری تگ و دو کر کے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی مراد سے ہٹا کر اس کو کسی اور بات پر محمول کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ تو قرآن نے جرم بیان کیا ہے یہود کا. بالکل بالکل صحیح. نصارہ کا بیان کیا ہے کہ وہ متشابہات میں پڑھ کے گمراہ ہوئے، اور یہود کا یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی فاسد اغراض کی وجہ سے یحرفون الکلم عن مواضعہ. تو وہ بھی اس میں بھی نہ پڑھو اور یہ راستہ بھی اختیار نہ کرو. اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا ایک اور اثر ہے میرے سامنے. فرمایا کہ ان ھذا القرآن انما هو کلام اللہ فلا اعز فیکم ما اتفتموہ علی اہوائکم. یہ وہی بات آگے پھر یہ وہی بات ہے، لیکن اس میں ایک نتیجہ بیان کیا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کھلواڑ اگر کرو گے تو یہ بے نتیجہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ نے تمہیں کتاب دی اپنی اور تم اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلو گے تو اس کے نتائج نکلیں گے. یہود کے ساتھ ان پر جو اللہ نے ذلت اور خاری مسلط کی، وہ اس کے جرائم میں یہ ہے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، کتاب اللہ کو پس پش ڈال دینا، احکام الہی کو چھپانا، اس کی آیات کا اور احکام کا مطلب تحریف کر کے کچھ اور بنا دینا. تو ان کو دنیا میں اس کا انجام بھگتنا پڑے. تو تم بھی اگر یہ کرو گے تو جب تم اس کو پھیر کر اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو گے فلا اعز فیکم، پھر تمہارے اندر کوئی عزت دار نہیں رہے گا. پھر یہ امت بھی اسی طرح ذلت میں میسر ہوگی، عزت اس کی ذلت کے ساتھ بدل جائے گی. ایک اثر ہے عبداللہ بن مسعود سے، فرماتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ فمن رد شیئا فانما یردہ علی اللہ. یہ یعنی جو یہ اللہ کا کلام ہے تو جو آدمی بھی اس کی طرف بات کی نسبت کرتا ہے تو اس کے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصل میں وہ کتاب کی طرف نسبت نہیں کر رہا. وہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ گویا یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. کلام کی طرف بات منسوب کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرنا. تو کوئی آدمی اگر رائے کے ساتھ بغیر علم کے بغیر بنیاد کے ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے. اللہ نے ایک بات نہیں کہی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہی. یہ اتنی یعنی احتیاط اور ذمہ داری کا متقاضی ہے. ایک اور اثر ہے، اور یہ جو آپ نے بھی توضیح فرمائی ہے اسی سے وہ ملتا جلتا ہے. ربی بن حسیم کہتے ہیں کہ تم میں سے آدمی کو، ہر ایک آدمی کو اس حوالے سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ایسی بات کہے کہ قال اللہ کذا، قال اللہ کذا و کذا ویقول لہ کذبت لم اقلہ، او یقول لم یقل اللہ کذا و کذا فیقول اللہ لہ کذبت قد قلتہ. یعنی یہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یہ بات نفیاً اور اثباتاً دونوں بہت ذمہ داری کا تقاضا کرتی. تم کلام کی طرف منسوب کرو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور اس کی بنیاد نہ ہو تو کل کو اللہ تعالیٰ کا رکھ، تو گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، تو کل اللہ کہے گا کہ کذبتا، تم نے جھوٹ بولا، یا کذبتا دوسرا پڑھ سکتے، تم نے جھٹلا دیا. اور اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، اس کی بنیاد موجود ہے، اور کوئی آدمی بے علمی کی وجہ سے یا نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی نفی کر رہے کہ نہیں اللہ نے یہ نہیں کہی، تو بھی وہ گویا اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر.
ایک سوال میں اسی مناسبت سے کرنا چاہوں، کیونکہ یہ آثار ہم نے پڑھے ہیں، تو آج کے دور میں کچھ لوگ، ان کی بیک گراؤنڈ سائنس ہوتی ہے، انہوں نے سائنس پڑھی ہوتی ہے اور سائنس کی جدید چیزیں، جدید تحقیقات ان کے سامنے ہوتی ہیں، وہ اسی تناظر میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کی آیات سے وہ چیزیں جو میچ کرنے کی اور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اپروچ جو ہے ان آثار کی روشنی میں کیسی رہے گی؟ جی، وہ میں نے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ جدید دور میں یہ جو رجحان ہے نا قرآن سے ہر چیز یا مختلف چیزیں اخذ کرنے کی، تو سائنس کے لوگ اس طرح سے چاہتے ہیں، جنہوں نے طب پڑھی ہوئی ہے وہ اس طرح سے نکالنا چاہتے ہیں، اور علوم جنہوں نے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ بظاہر دیکھنے میں ایک محبوب جذبہ لگتا ہے، اس میں نصرت دین کا پہلو بظاہر لگتا ہے کہ ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ انسانی علم جہاں آج پہنچا ہے وہ ہم قرآن سے اس کی بنیادیں بالکل صحیح. نکالیں. تو لیکن بظاہر یعنی جذبے کے لحاظ سے محمود ہونے کے باوجود یہ محمود نہیں ہے، یہ اچھا رجحان نہیں ہے. اور اسی کے تحت آتا ہے کہ ایک چیز یعنی قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کی بنیادیں اور اس کی تفسیر کے اپنے شرائط ہیں. کسی چیز کا اچھا ہونا یا محمود ہونا یا انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا کہ اس کو قرآن سے جوڑ کر دکھا دے، یہ کافی نہیں ہے. اور عموماً اس طرح کے رجحانات میں قرآن سے چیزیں اخذ کرنے میں جو تفسیر کے ضروری شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس لحاظ سے بھی وہ درست نہیں ہے. اور دوسرے اس سے جو ایک عمومی قرآن کے بارے میں ایک عمومی تاثر بنتا ہے نا لوگوں میں، وہ وہی بنتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ غلط سے غلط رجحان کبھی کو کہیں روک نہیں سکتے. ایک دروازہ تاثر یہ بنتا ہے، اور اس کو بعض دفعہ ہمارے اہل علم بھی جواز دے دیتے ہیں کہ نہیں، کہ قرآن تو بڑی وسیع ایک چیز ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ اس سے آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ اصل میں یہ جب پیدا ہو جائے نا کہ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی بھی جگہ کوئی بنیاد ہو تو آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک اعجاز شمار ہوگا. یہ قرآن کے معاملے میں درست نہیں ہے. صحابہ اور تابعین تو آپ دیکھیں نا کہ وہ کتنے محتاط ہیں. یعنی قرآن کے معاملے میں ہمیں حد درجہ احتیاط میں کھڑے ہونا چاہیے. کوئی بات ایسی اس کی طرف نسبت نہ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ کر لوگوں میں استناد پیدا کر لے. تو یہ زیادہ احتیاط چاہتی ہے. جبکہ اس طرح کے رجحانات اگر آپ یہ عام ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، تو قرآن کے بارے میں آپ عام مسلمان کو، ایک عام ذہن کو یہ باور کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اگر قرآن سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، یہ بھی نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی نکالا جا سکتا ہے، تو پھر کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ایک دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا. اور وہ اسی طرح کی بات ہے جیسے صحابہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے کا رجحان معاشرے میں عام نہ ہو، کیونکہ پھر ایک انسینسٹیوٹی پیدا ہو جائے گی، تحقیق مشکل ہو جائے گی، اور پھر عام لوگوں کے لیے جو بہت مشکل بڑا آسان ہو جائے گا کہ عام لوگوں میں آپ رسول اللہ کا نام لے کے کچھ بھی عام کریں. تو اس پہلو سے میرے خیال میں یہ صحیح رجحان نہیں. صحیح. آج کے دور میں ایک عام آدمی ہے، اس کے سامنے مختلف تراجم ہیں، تفاسیر ہیں قرآن مجید کی، اور یہ سارے رجحانات ہیں، سارے رجحانات بھی سامنے ہیں. وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ وہ بالکل عام آدمی. کچھ اوپر ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی، عبداللہ ابن مسعود کے اثر میں بھی ہے، وہ اگر عام لوگوں کو وہ سمجھائی جائے، بتائی جائے تو وہ کافی ہے. قرآن میں کچھ منار ہیں. قرآن کی ایک بنیادی تعلیم ہے جس کو وہ ہر صفحے پہ ریپیٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کو قائم رکھیں. اس پر کوئی بھی چیز اگر اسے ٹکراتی ہوئی لگ رہی ہے اس کو اگنور کریں، اور اپنی ہدایت کے لیے اسی پہلو سے قرآن سے وابستہ رہیں. اور جو چیزیں مشتبہ نوعیت کی ہیں، جو اتنی واضح نہیں ہیں لیکن آپ کو لوگ بتا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، کوئی دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ اگر تو قرآن کی اس واضح تعلیم سے ٹکرا رہی ہیں تو ان کو چھوڑ دیں. اگر نہیں ٹکرا رہی لیکن آپ اشتباہ میں ہیں
تو آپ اس تردد میں نہ پڑیں، فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمٍ، ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ تربیت کرنی پڑے گی لوگوں کی، عام آدمی کی، کہ وہ ظاہر اس تربیت تو ظاہر ہے ہر چیز میں چاہیے، ہمارے پاس اصول موجود ہے۔ اصول یہ ہے کہ عام مسلمان کو اپنے حدود علم کا لحاظ رکھتے ہوئے بنیادی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کی جو اصل بنیادی تعلیم ہے جس کو وہ بار بار بیان کر رہا ہے، اس پر قائم رہیں۔ جو لطیف باریک باتیں اخذ کر کے استنباط کر کے بیان کی جا رہی ہیں اور عام آدمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ بڑی خوبصورت نشست آج کی بھی رہی، علم کے بغیر قرآن کی تفسیر اور تعویل کے حوالے سے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا، اور ان کا جو رویہ تھا اس معاملے میں بڑا محتاط رویہ تھا، وہ ہمارے سامنے آتا، ہمارے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو رہی، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو تکلیف دیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔